Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your lecturer, English lecturer Muhammad Saqib Khan, and we are here with another new lecture of your English book of 9th class, unit number 4. In our previous lectures, we discussed, we studied, we translated our initial 3 units, first, second, and third. Today it is the turn of our 4th unit, and its name is Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha. Before moving towards the lecture or the translation or the word meanings of the unit, I would like to tell you a couple of things about this unit and a little bit of details about this unit that you need to understand and you need to learn before going forward. First thing that I have written over the whiteboard is that Makkah to Medina, what is the total distance that one has to cover if one has to go from Makkah to Medina? So it is almost 450 kilometers, and Medina is situated in the north of Makkah, and if you cover this distance on foot, so it will take you around 4 days to reach there. And Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, both of them, they traveled on foot from Makkah to Medina. Later on we'll discuss and we will read the whole complete detail about Hijrat and migration of both these gentlemen. The other thing that I've written over here on the whiteboard is AD, which is normally wrongly taken after death. It's not after death, it's Anno Domini. Anno Domini is a Latin word, and it's a medieval Latin word. I mean, the language which was used to be spoken in the Middle Ages. And Middle Ages were consisted upon 5th century to almost 15th century. Anyhow, the meaning of the Anno Domini is in the year of Lord, and we say AD when we have to discuss or we have to mention any particular year. It means when Hazrat Isa alayhi salam, Jesus Christ, was born, exactly since that year they have started calculating the years. And after that you can read it by yourself, Cave Thor, Ghar Sor. So it is also very much necessary or inevitably required to understand or to learn where Ghar Sor is. So it is almost 8.1 kilometers away from Makkah, and it is in the way to Medina. So Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam along with his companion traveled from Makkah to Ghar Sor initially. They stayed there, and then from there they left for Medina. And the last but not the least, date of birth of Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha, because this is the topic and title of our unit also, today's lecture also. So Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha's date of birth was 595 AD, and I have already explained what AD is all about. So we'll start properly our unit. यूनिट नंबर 4 हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल्स बता चुका हूँ. मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी हम अपनी यूनिट का आगाज़ करेंगे तो हम वर्ड मीनिंग से करेंगे, बिकॉज वर्ड मीनिंग्स हैव अ वेरी वाइटल इम्पॉर्टेंस as far as your examination point of view is concerned. So on page number 38 we have a lot of difficult words and their meanings as well as their pronunciations. So I'll start from here. Companion, C-O-M-P-A-N-I-U-N is the first word. इसका meaning है साथी. Migrated, M-I-G-R-A-T-E-D, हिजरत की, past form है migrate की. Various, कई तरह के, several, मुख्तलिफ. V-A-R-I-O-U-S, furious, ग़ज़बनाक, बहुत ज़्यादा गुस्से में होना किसी का. F-U-R-I-O-U-S, determined, D-E-T-E-R M-I-N-E-D, determined means पुरअज़्म होना, पुख्ता इरादे का होना. Offered, पेशकश की, offer की second form है, past form है. O-F-F-E-R-E-D, offered. Huge, बड़ा, mighty. H-U-G-E. Bounty, इनाम व इकराम. B-O-U-N-T-Y. Capture, गिरफ्तारी. C-A-P-T-U-R-E. Preparation, तैयारी. P-R-E-P-A-R-A-T-I-O-N. Arrangement, arrange करना, किसी चीज़ का इंतज़ाम करना, और arrangement जो है वो noun है, इंतज़ाम. A-R-R-A-N-G-E
MENT, arrangement. Perilous کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی زیادہ خطرناک, خطروں سے بھرا ہوا, پرخطر. PERILOUS. Delicate, نازک. DELICATE. Slightest, superlative form ہے, superlative degree ہے slight کی, نازک, بہت ہی زیادہ تھوڑا, معمولی سا. SLIGHTEST, slightest, معمولی. Grand, بہت عظیم, بہت بڑا. GRAND. Constant, مستقل. CONSTANT. Venture, انتہائی خطرناک کا. VENTURE. Courageous, courage سے ہے, باہمت, حوصلے والا. بلند, عزم والا. COURAGEOUS. Traverse means ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچنا, ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے کے جانا, منزل تک پہنچانا. TRAVERSE. Rocky, پتھر والا, پتھریلا یا چٹانی. ROCKY. Beacon, روشنی کا مینار یا روشن مینار. BEACON. تو میں نے پہلا جو کالم ہے ورڈ میننگز کا وہ آپ کے لیے میں نے ٹرانسلیٹ کر دیا, ساتھ میں اس کے اسپیلنگز بولے. بارہا میں آپ کو اپنے پچھلے لیکچرز میں بھی بتا چکا ہوں کہ اسپیلنگز کو یاد رکھنے کا کیا طریقہ ہے. آپ ان کو سلیبلز میں توڑیں اور اس کے بعد ان کے اسپیلنگز یاد کر کے ان کو ایک بار لکھیں, انشاءاللہ آپ کو یہ دوبارہ بھولیں گے نہیں. Now we are moving forward towards the proper translation, English to Urdu. Our first paragraph says, it starts from the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, they got furious. The chiefs were determined more than ever to find them out. They offered huge rewards and bounties for their capture, dead or alive. اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ایک انتہائی قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی مکہ سے مدینہ سال 622 عیسوی میں, یا اس کو یوں کر سکتے ہیں کہ 622 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قریب ترین ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی. When the chiefs of various tribes of Makkah, جب مکہ کے مختلف قبائل کے سردار came to know, ان سرداروں کو یہ پتہ چلا, ان کو معلوم ہوا about the migration, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ہجرت کے بارے میں جب مکہ کے مختلف قبائل کے سرداروں کو معلوم ہوا, they got furious. furious ابھی ہم نے پڑھا تھا, انتہائی غصے میں آ جانا, غضبناک ہو جانا, تو وہ بہت زیادہ غضبناک ہو گئے. The chiefs were determined, سردار بہت زیادہ پرعزم تھے. more than ever, پہلے سے بھی کہیں زیادہ, سردار پہلے سے بھی کہیں زیادہ پرعزم ہو گئے, ان کا ارادہ پکا اور پختہ ہو گیا. to find them out, کہ وہ ان کو تلاش کر کریں گے. انہیں تلاش کرنے کے لیے سرداروں کا عزم ارادہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ پکا اور پختہ ہو گیا. they offered, past form ہے, offer کی, انہوں نے پیشکش کی, وعدہ کیا دینے کا. huge rewards, بڑے بڑے انعام, and bounty اور اکرام اور مال و دولت, for their capture, ان کی گرفتاری کے لیے, dead اور alive, زندہ یا نعوذ باللہ مردہ. لہٰذا سرداروں نے ان دونوں کی گرفتاری کے لیے زندہ یا نعوذ باللہ مردہ کرنے کے لیے بڑے بڑے انعام و اکرام اور بہت زیادہ مال و دولت کی پیشکش کی, کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ قریش کا جو شمار ہے وہ مکہ کے بہت ہی زیادہ امیر طبقے میں ہوتا تھا, اور مکہ بھی اس وقت کا جو شہر تھا وہ سعودی عربیہ کا تقریباً سب سے زیادہ, عرب تھا ایکچولی تب تو, سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور خوشحال شہر سمجھا جاتا تھا. یہاں پہ پیراگراف نمبر 1 کمپلیٹ ہوتا ہے. ہوپفلی آپ کو اس کی پراپر سمجھ آئی ہوگی. پیراگراف نمبر 2 سٹارٹ کرتے ہیں. دا پریپریشن فار دس جرنی, اس سفر کے لیے تیاری, واز میڈ, کی گئی تھی, ایٹ دا ہاؤس آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر. تو اس سفر کی تیاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ہوئی. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ rendered useful services in this regard. اس سلسلے میں
حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہترین خدمات پیش کی. رینڈرڈ کا مطلب ہوتا ہے پیش کی, یوزفل سروسز, مفید خدمات. تو اس سلسلے میں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت زیادہ مفید خدمات سر انجام دی. شی پریپیئرڈ فوڈ فار دس جرنی, انہوں نے اس سفر کے لیے کھانا تیار کیا. شی ٹائڈ دا فوڈ آن دا کیمل بیک, انہوں نے کھانا اونٹ کی پشت پر باندھا. ود ہر اون بیلٹ, اپنی بیلٹ کے ساتھ, اپنے کمر بند کے ساتھ, جو کپڑا وہ اپنے کمر بند کے لیے استعمال کرتی تھیں اس کپڑے کے ساتھ باندھا. اور اس کی کیا ریزن ہے کہ انہوں نے اس کپڑے کے ساتھ ہی کیوں باندھا, آگے یہ بتاتا ہے. ایز نتھنگ ایلس کوڈ بی فاؤنڈ, کیونکہ اس کے علاوہ کچھ اور مل نہیں رہا تھا, کچھ اور دستیاب نہیں تھا. انہوں نے اپنی کمر بند کے کپڑے کے ساتھ یہ سارا کھانا اونٹ کی پشت پر, اونٹ کی پیٹھ پر باندھا, کیونکہ اس کے علاوہ انہیں کوئی اور چیز میسر نہیں تھی باندھنے کے لیے. فار دس سروس, اس پرٹیکولر خدمت کی وجہ سے, اور جو باقی خدمات ہیں وہ تو الگ ہیں, لیکن اس خاص سروس کی وجہ سے, اس خدمت کی وجہ سے شی واز گیون, ان کو دیا گیا تھا دا ٹائٹل, لقب آف ذات النطاقین, ذات النطاقین کا خطاب دیا گیا تھا. کس کی طرف سے؟ بائی دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو اس خدمت کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو ذات النطاقین کا لقب ملا. اور ذات النطاقین کا مطلب اسٹوڈنٹس کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے شی آف دا ٹو بیلٹس, ایسی خاتون جس کے پاس دو کمر بند ہیں, دو کمر بند یا دو کپڑوں والی. تو یہ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا, ان کی بہترین خدمات, اسپیشلی اونٹ کی پیٹھ پر جو وہ اپنے کمر بند کے ساتھ کھانا باندھ کر وہاں تک تشریف لائیں. ڈیورنگ دی پیریلیس جرنی, اب یہ خطرناک سفر ہے, اور اس کا آپ کو اندازہ اس بات سے ہونا چاہیے کہ اس وقت مکہ اتنا پاپولیٹڈ اور کنجسٹڈ سٹی نہیں تھا, اور پھر مکہ سے پیدل باہر جانا ہے ٹورڈز نارتھ, ٹورڈز مدینہ, اور وہاں پر 8 کلومیٹر, آلموسٹ 8 کلومیٹر چل کے آپ نے پہنچنا ہے غار ثور تک, جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پناہ لیے ہوئے تھے. تو خاتون کے لیے, ایک بچی کے لیے مکہ سے نکلنا اور 8 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کر کے ایک غار تک پہنچنا, اور راستے میں ہر طرح کا خطرہ, اور سب سے بڑا خطرہ یہ کہ کہیں قریش کے یا وہ سردار یا وہ جو لوگ ہیں جو ان دونوں حضرات کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں, جو ان کے در پر ہیں, کہیں وہ ان کو نہ دیکھ لیں اور وہ ان کا پیچھا یا تعاقب کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچائیں. تو تیسرا پیراگراف ہمیں اس قسم کے خطرات اور جو پرابلمز ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے. اس کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں. ڈیورنگ دی پیریلیس جرنی, اس خطرناک سفر کے دوران, اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار اینی ون, یہ کسی کے لیے بھی انتہائی مشکل کام تھا, ٹو سپلائی فوڈ, کہ وہ کھانا فراہم کرتا, ٹو دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ ایک انتہائی خطرناک سفر تھا, یا اس پرخطر سفر کے دوران کسی کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پہنچانا انتہائی مشکل کام تھا. اٹ واز سو ڈیلیکیٹ, یہ اتنا نازک کام تھا, دیٹ دا سلائٹسٹ مسٹیک, کہ چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی could have endangered, خطرے میں ڈال سکتی تھی, the life of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. یہ اتنا نازک کام تھا, یہ اتنی نازک صورتحال تھی کہ ذرا سی چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتی تھی. دس گرینڈ ٹاسک, یہ عظیم ذمہ داری, ایک عظیم کام, واز نائسلی انڈرٹیکن, بہت اچھے طریقے سے نبھایا گیا, بائی حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, دا ڈاٹر آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسما نے بڑی عمدگی سے یہ کام یا اس عظیم کام کی ذمہ داری اپنے ذمہ لی. ایوری نائٹ, ہر رات, ود دا بیگ آف فوڈ, کھانے کے پیک کے ساتھ, کھانے کے بنڈل یا کھانے کی گٹھڑی کے ساتھ, شی وڈ کوائٹلی, خاموشی کے ساتھ وہ کرتی وینچر, خطرناک سفر, خطرناک کام کو کرتی, ٹورڈز دا رگڈ ماؤنٹین. رگ کا مطلب ہوتا ہے RUG کا مطلب ہوتا ہے غیر ہموار, جو ہموار نہ ہو, جو ایک جیسا نہ ہو, جو اسموتھ یا ایون نہ ہو. تو ٹورڈز دا رگڈ ماؤنٹینس, غیر ہموار پہاڑوں کی جانب مشکل سفر کا آغاز کرتی وہ ہر رات کو. ان وچ, جن پہاڑوں میں, دا لے دا کیو آف تھور, غار ثور واقع تھی. اس کو بامحاورہ کرتے ہیں. ہر رات کھانے کی گٹھڑی کو اپنے ساتھ لے کر آپ خاموشی سے مہماتی سفر کے باہر نکلنے کی جرت کر کے ان دشوار گزار پہاڑوں کی طرف جاتی جن میں غار ثور موجود ہے. اور میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ غار ثور جو ہے اس کا ڈسٹنس ٹوٹل جو ہے وہ تقریباً 8 کلومیٹر ہے مکہ سے. She took care of minute details.
بچوں اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ مائنیوٹ اور منٹ جو ہم 1 منٹ بولتے ہیں 2 منٹ بولتے ہیں ان دونوں کے اسپیلنگ سیم ہوتے ہیں, یہ ہوموفونس ایم آئی, بلکہ اسپیلنگ سیم ہے ان کے, ہوموفونس نہیں کہہ سکتے, MINUTE منٹ. اب اس کو پروناؤنس اگر آپ منٹ کریں گے تو یہ منٹ ہو جائے گا, مائنیوٹ کریں گے تو مائنیوٹ ہو جائے گا. اور مائنیوٹ کا مطلب ہوتا ہے بہت چھوٹی سی, مائنیوٹ ڈیٹیل, چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی خیال رکھا گیا. اب آپ کیسے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اگر صرف اسپیلنگ لکھے گئے ہیں منٹ کے یا مائنیوٹ کے, دونوں سیم ہے, آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ منٹ بولنا ہے یا یہ منٹ پڑھنا ہے یا مائنیوٹ پڑھنا ہے؟ تو آبویسلی آپ اس کو کانٹیکسٹ میں پڑھیں گے, آپ پورے سینٹینس کو پڑھیں گے اور اس کا جو میننگ نکلتا ہوگا اس کے حوالے سے آپ خود ہی انڈرسٹینڈ کر لیں گے کہ یہاں پر 1 منٹ والی بات ہو رہی ہے یا مائنیوٹ کی بات ہو رہی ہے. تو جیسے میں پڑھتا ہوں آپ کو اس لائن سے بھی اس کا اندازہ ہو جائے گا. She took care of the minute detail in accomplishing the task. اس کام کو پورا کرتے ہوئے, اس کام کی تکمیل کرتے ہوئے انہوں نے چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی بھرپور خیال رکھا. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں منٹ جو وقت والا منٹ ہے اس کا کوئی حوالہ نہیں بنتا. How difficult it must have been for her. ان کے لیے یہ کتنا مشکل کام رہا ہوگا. To traverse the rocky path at night. رات کے وقت اس خطرناک کام کو اپنے گھر سے غار ثور تک سر انجام دینا. With the constant fear of being detected. اور اس مسلسل خطرے کے ساتھ, خوف کے ساتھ کہ کہیں وہ پکڑی نہ جائے. اب ہم اس کا بامحاورہ آخری لائن کا کرتے ہیں ترجمہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے رات کے وقت پتھریلے غیر ہموار راستوں پر سفر کرنا کتنا مشکل رہا ہوگا جبکہ پکڑے جانے کا مستقل خوف بھی موجود ہو. پیج نمبر 40 پہ ہم جا رہے ہیں نوٹس کے. پیراگراف نمبر 4. On the night of the migration, ہجرت کی رات, a tribal chief, ٹرائب کہتے ہیں قبیلہ, ٹرائبل قبائلی, چیف سردار, ایک قبائلی سردار, of disbelievers, کافروں کا. ہجرت کی رات کو کافروں کا ایک قبائلی سردار, اور نام کیا تھا؟ ابو جہل. ابو جہل اس کا لقب تھا, جاہلوں کا باپ, اور اس کا اصل نام تھا عمر بن حشام. تو ابو جہل جاہلوں کا باپ یا ابو جہل جو تھا, جو کہ کفار کے قبیلے کا سردار تھا, ان a fit of fury. fit of fury ایک ایڈیم ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے بہت غصے میں, شدید غضبناک ہو کے, آگ بگولا ہو کے. headed towards حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ home. وہ انتہائی غصے کی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی جانب روانہ ہوا. he began knocking at the door violently. اور اس نے شدت کے ساتھ, forcefully, angrily, بہت زیادہ زور زور سے ان کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا. ایڈریسنگ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہی ڈیمانڈڈ, حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے ہوئے اس نے کہا, ویئر از یور فادر, ڈائریکٹ سوال, آپ کے والد کی طرح. شی پولائٹلی ریپلائڈ, انہوں نے انتہائی نرمی سے, شائستگی سے جواب دیا, ہاؤ وڈ آئی نو, مجھے کیسے پتہ ہو سکتا ہے, یا میں کیا جانوں, مجھے کیا پتا. دس رسپانس شوز دا وزڈم اینڈ کریج آف حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جواب جو تھا یہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقل اور ان کی ہمت کا ثبوت دیتا ہے. She did not make a statement. انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. That would give him a clue. جس سے اس کو کوئی اشارہ مل جاتا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے ابو جہل کو کوئی اشارہ مل جاتا کہ حضرت اسما کے والد کہاں ہیں. She simply posed a counter question. جواب دینے کی بجائے انہوں نے سادگی کے ساتھ جواباً ایک سوال پوچھ لیا. That infuriated ابو جہل. اور اس سوال پوچھنے سے یا اس سوال کے پوچھے جانے سے ابو جہل بہت زیادہ غصے میں آیا. He slapped حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ face so hard. اس نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرے, جو ان کا چہرہ تھا, اس پہ اتنی زور سے تھپڑ مارا. سلیپ کا مطلب تھپڑ مارنا اور سلیپڈ اس کا پاس فارم ہے. اس نے اتنی زور سے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ پر تھپڑ مارا دیٹ کہ ہر ایئر رنگ فیل آف, کہ ان کی کان کا جو رنگ تھا, کان کی بالی تھی, وہ گر گئی. بٹ شی ریمینڈ اسٹیڈ فاسٹ اینڈ ڈڈ ناٹ ریویل دا سیکرٹ. لیکن وہ انتہائی ثابت قدم رہی. اسٹیڈ فاسٹ کیا ہوتا ہے؟ ثابت قدم رہنا, اپنے ارادے پر قائم رہنا, فیصلے پر قائم رہنا. تو وہ اپنے ارادے پر, اپنے فیصلے پر قائم رہی اور اپنا راز ظاہر نہ کیا. اب ہم اس کو ایک بار دوبارہ بامحاورہ کرتے ہیں. اس نے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں کی بالی گر گئی, لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہیں اور اپنا راز اس پر ظاہر نہ کیا. یہاں پہ پیراگراف نمبر 4 کمپلیٹ ہوتا ہے. پیراگراف نمبر 5 دیکھتے ہیں. ہر گرینڈ فادر حضرت ابو قحافہ واز اے ڈسبلیور ایٹ دیٹ ٹائم.
ان کے دادا یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ جو تھے وہ اس وقت ڈس بلیور تھے, ایمان نہیں لے کے آئے تھے. ہی واز ویری اولڈ اینڈ ہیڈ بیکم بلائنڈ, وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور تقریباً نابینا بھی ہو چکے تھے, بلائنڈ جن کو دیکھا جو دیکھ نہ سکتے ہو. ہی سیڈ ٹو ہر, ابو قحافہ نے ان سے یعنی کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا, اسما آئی تھنک ابو بکر ہیز ٹیکن آل دا ویلتھ, مجھے لگتا ہے کہ ابو بکر تمام دولت ساتھ لے گیا ہے. لیونگ یو اینڈ چلڈرن ایمٹی ہینڈڈ اینڈ ہیلپ لیس, مجھے لگتا ہے تمہیں اور باقی بچوں کو وہ بالکل تنہا, بے یار و مددگار اور خالی ہاتھ چھوڑ کر تمام دولت ساتھ لے گیا. ایٹ دس, یہ سننے پر, شی انسٹنٹلی رین, وہ فوراً بھاگی, ٹو آ کارنر آف دا ہوم, گھر کے ایک کونے کی جانب. یہ سنتے ہی وہ گھر کے ایک کونے کی جانب تیزی سے فوراً بھاگ کھڑی ہوئی. She gathered some pebbles. Pebbles ہوتے ہیں بہت چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں, ان کی جو سرفیس ہے وہ بہت پلین ہوتی ہے, بہت ایون ہوتی ہے. موسٹلی دریاؤں میں یہ ملتے ہیں, پانی کے گزرنے کی وجہ سے بہت پلین ہو چکے ہوتے ہیں. تو she gathered some pebbles, انہوں نے کچھ کنکر اٹھائے, کچھ پتھر اٹھائے, and put them at the place, اور ان کو اس جگہ پر رکھا where her father used to keep his money and jewels, جہاں ان کے والد اپنے پیسے اور اپنے زیورات رکھا کرتے تھے, جہاں انہیں عادت تھی رکھنے کی. She covered it with a piece of cloth, اور انہوں نے ایک کپڑے کے ٹکڑے کے ساتھ اس کو ڈھانپ بھی دیا, کور کر دیا. Come grandfather, look, دادا جی آئیں اور دیکھیں, he has left all this for us, وہ یہ سارا کچھ ہمارے لیے چھوڑ گئے. He touched the cloth, جو دادا تھے انہوں نے یعنی کہ حضرت ابو قحافہ نے اس کپڑے کو چھوا, and thought, اور سوچا یا سمجھا, it was full of gold and jewels, کہ یہ تو سونے اور جواہرات سے, زیورات سے بھرا پڑا ہے. His concern was alleviated, alleviated کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانا, ان کی پریشانی ختم ہو گئی, ان کی پریشانی جاتی رہی. And he felt relieved, اور ان کو بہت ہی زیادہ سکون, اطمینان محسوس ہوا, to know that Abu Bakr Siddiq رضی اللہ تعالیٰ عنہ had left all his wealth at home, یہ جان کر کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام تر دولت گھر پہ ہی چھوڑ کے گئے. اس کو پھر ہم بامحاورہ کرتے ہیں کیونکہ تھوڑا لینتھی سینٹنس تھا, میں نے اس کو آپ کو لفظی ترجمہ کر کے دکھایا. آئیں دادا ابو دیکھیں, وہ یہ سب ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں. انہوں نے کپڑے کو چھوا اور سوچا کہ یہ سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا ہے. ان کی تشویش, پریشانی کم ہوئی, اور انہیں یہ جان کر اطمینان یا تسلی ہوئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام دولت گھر ہی چھوڑ گئے. پیراگراف نمبر 6. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ was amongst the early few who accepted Islam. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند لوگوں میں سے, ان چند ابتدائی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بہت جلد اسلام قبول کر لیا تھا. اور بیسیکلی انہیں دعوت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ ان کے والد نے دعوت دی تھی, اور انہوں نے ان کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا تھا. اور ابتدائی اسلام قبول کرنے والوں میں سے حضرت اسما بھی ایک ہے. اب ان کا تھوڑا سا بریف انٹروڈکشن بتایا جا رہا ہے یونٹ میں. شی واز دا ڈاٹر آف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں, اینڈ اسٹیپ سسٹر آف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی بہن تھیں, اور ان سے تقریباً 10 سال بڑی بھی تھیں. شی واز وائف آف حضرت زبیر بن العوام, وہ حضرت زبیر بن العوام کی بیگم تھیں, بیوی تھیں, اینڈ مدر آف حضرت عبداللہ بن زبیر, اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں. She died at the ripe old age, وہ ایک انتہائی پختہ عمر میں جا کر وفات پائی انہوں نے, of about 100 years, تقریباً 100 سال کی. تو وہ تقریباً 100 سال کی پختہ عمر میں فوت ہوئی. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ used to say, کہا کرتے تھے, that he had not seen anybody, انہوں نے کسی کو آج تک نہیں دیکھا, more generous, اتنا زیادہ مہربان یا ان سے زیادہ مہربان, کن سے, اینڈ اوپن ہارٹیڈ, اور کھلے دل والے, فراخ دل والے, کن سے, دین ہز آنٹ حضرت عائشہ اینڈ ہز مدر حضرت اسما, حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ اور اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر انہوں نے کسی کو فراخ دل اور مہربان نہیں دیکھا. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ was so generous, حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مہربان تھیں, بہت زیادہ فیاض تھیں, غنی تھیں, سخاوت کرتی تھیں. that she sold the garden, کہ انہوں نے وہ باغ بھی بیچ ڈالا, inherited, جو کہ ان کو وراثت میں ملا تھا, after the death of her sister حضرت عائشہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو باغ ان کو وراثت میں ملا تھا انہوں نے وہ باغ بھی بیچ ڈالا. کیا کیا بیچ کے, she gave away all the money to the
poor and the needy. انہوں نے غریب اور ضرورت مند محتاجوں کو وہ تمام دولت بانٹ دی. Nobody ever returned empty handed from her doorstep. اور کبھی بھی کسی نے بھی ان کی دہلیز سے خالی ہاتھ نہیں چھوڑا, یعنی کہ کوئی بھی ان کی دہلیز سے خالی ہاتھ کبھی نہیں گیا. کوئی بھی فقیر, کوئی بھی سائل سوال کرنے آتا تو وہ اس کو لازماً کچھ نہ کچھ دے کے وہاں سے بھیجتے تھے. پیراگراف نمبر 7 جو کہ لاسٹ پیراگراف ہے. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ول آلویز بی ریممبرڈ. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی فار ہر کریج, اپنی ہمت کی وجہ سے, جنروسٹی, اپنی سخاوت کی وجہ سے, اینڈ وزڈم, اور اپنی عقل کی وجہ سے. شی ہیڈ ریزولیوٹ فیتھ ان اللہ المائٹی. ان کا ایک بہت ہی پختہ ایمان تھا, یقین تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ. ہر لائف وڈ آلویز بی اے بیکن آف لائٹ فار آل آف اس. ان کی زندگی ہمیشہ ہمارے لیے مشعل راہ رہے گی, روشنی کے مینار جیسی رہے گی. تو یہاں پر ہم نے اپنی ٹرانسلیشن جو ہے وہ ختم کی ہے انگلش ٹو اردو. امید ہے کہ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے. اس کے لیے میں آپ سے بار بار گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے جو بھی ٹرانسلیشن یاد کرنی ہے آپ نے اس کو اردو میں لازماً لکھنا ہے. یہ آپ کے لیے ایک بہت ہی بنیادی اور بہت ہی ضروری پریکٹس ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے سبجیکٹیو ٹائپ پیپر میں 8 نمبر کا جو یہ کویشچن ہے, جو کہ آپ کے لیے بہت ایزی ہے کیونکہ انگلش سامنے لکھی ہوئی ہے, اس کو دیکھ کے آپ نے ٹرانسلیشن کرنی ہے, آپ پورے مارکس بھی گین کر سکتے ہیں. لیکن وہ اسی صورت میں گین کر سکیں گے جب آپ کی اردو ڈکٹیشن بہت اچھی ہوگی, اپ ٹو دا مارک ہوگی. اگر آپ کو اردو ڈکٹیشن لکھنے میں پرابلم ہے تو کوئی چیز اس کو فکس نہیں کر سکتی سوائے پریکٹس کے. سو یو نیڈ ٹو پریکٹس اٹ مور اینڈ مور ٹو گیٹ اڈیپٹ ان اٹ, ٹو گیٹ ایکسپرٹ ان اٹ. جتنا زیادہ آپ لکھیں گے اتنی زیادہ آپ کی اس میں گرپ ہوتی جائے گی, اور ونس یو ول بی سٹنگ ان دا پیپر تو پھر آپ کے لیے اٹ وڈ بی این ایزی ٹاسک. آپ آرام سے اس ٹرانسلیشن کو اٹیمپٹ کر سکیں. باقی اس کے بعد ہم نے اپنی ایکسرسائز کی طرف بڑھنا ہے. پیج نمبر 44 پہ اس کے کویشچن آنسرز ہیں. کویشچن آنسرز ہم دیکھتے ہیں اس کے. آنسر دا فالوئنگ کویشچنز. نمبر 1 کویشچن از واٹ ہیپنڈ when ابو جہل asked about حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا ہوا جب ابو جہل نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا. He was annoyed. آنسر ہے اس کا he was annoyed by حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ's reply. وہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر شدید غصے میں آ گیا, ناراض ہوا. And slapped her face so hard that her earring fell off. اور اتنی زور سے ان کے چہرے پہ تھپڑ مارا کہ ان کا کان کی بالی گر گئی. کویشچن نمبر 2 why was حضرت ابو قحافہ worried. حضرت ابو قحافہ جو تھے وہ کیوں پریشان تھے. آنسر he was worried. وہ پریشان تھے because he thought, کیونکہ وہ یہ سوچتے تھے that کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ had taken away all the wealth leaving حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ and children empty handed and helpless. کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تمام تر دولت اپنے ساتھ لے گئے ہیں, جبکہ حضرت اسما اور باقی بچوں کو بے یار و مددگار خالی ہاتھ افلاس میں بھوک میں چھوڑ گئے. Question number 3 how did حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ console her grandfather. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے اپنے جو دادا تھے ان کی تسلی کروائی, ان کو اطمینان کرایا. تو آنسر ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ consoled her grandfather by making him touch the cloth which he thought was full of gold and jewels. حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دادا جان کی تسلی اس طریقے سے کروائی کہ انہیں ایک ایسے کپڑے کو ٹچ کروایا جو کہ ان کو لگا, ان کو یہ فیل ہوا کہ یہ سونے اور جواہرات سے اور زیورات سے بھرا ہوا ہے. ان دس وے, اس طریقے سے she assured him, انہوں نے ان کو یقین دلا دیا that حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں had left money and jewels for them at home. گھر پہ ہی ان کے لیے تمام تر زیورات اور پیسے جواہرات وغیرہ چھوڑ کے چلے گئے. کویشچن نمبر 4 who was حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ. کون تھے حضرت عبداللہ بن زبیر. تو آنسر ہے بچوں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ was the son of حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت اسما کے بیٹے تھے. Question number 5 which incident in the story showed حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ love and respect for the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم. کون سا ایسا واقعہ ہے اس پورے سبق میں, اس اسٹوری میں, جو کہ آپ کو بتاتا ہے کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس حد تک محبت, احترام اور پیار کرتی تھی. تو آنسر ہے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ rendered useful services during the migration of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ہجرت کے دوران جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو اس کے دوران انہوں نے انتہائی مفید خدمات سر انجام دی. She prepared food, tied it on the camel's back with her own belt when nothing else could be found. وہ کھانا تیار کرتی تھیں اور اپنے کمر بند کے ساتھ اونٹ کی پشت پر, اونٹ کی پیٹھ پر یہ کھانا باندھتی تھیں جبکہ اس کے علاوہ انہیں کچھ اور میسر نہیں ہوتا تھا. This incident shows her love and respect for the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یہی واقعہ
ظاہر کرتا ہے ان کی محبت اور احترام کا جو کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رکھتی تھی. Question number 6. Which incident in the story tells us about the generosity of حضرت اسما؟ کون سا واقعہ اس سٹوری میں آپ کو حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے بارے میں بتاتا ہے؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ was generous to such an extent, وہ اس حد تک سخی تھیں, اس حد تک سخاوت کرتی تھیں, that when she inherited a garden after the death of her sister, کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد وراثت میں انہیں ایک باغ ان کے حصے میں آیا, she sold it and gave away all the money, انہوں نے نہ صرف اس کو بیچ دیا بلکہ اس کی تمام رقم غریبوں اور محتاجوں میں بانٹ دی. Question number 7. What message do you get from the life of حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ؟ آپ ان کی زندگی سے کیا پیغام حاصل کرتے ہیں؟ The message that we get from the life of حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ is that we should have staunch and resolute faith in Allah Almighty, کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایک انتہائی پختہ اور پکا ایمان رکھنا ہے. We also learn, ہم یہ بھی سیکھتے ہیں that we should follow the perfect example, کہ ہمیں یہ لازماً یہ جو بہترین مکمل مثال ہے اس کو لازماً فالو کرنا چاہیے, اس کی پیروی کرنی چاہیے. یہ مثال کس چیز کی ہے؟ ماڈیسٹی اخلاق کی, آنیسٹی ایمانداری کی, بریوری بہادری کی, اینڈ جنراسٹی اور سخاوت کی. اور یہ تمام خصوصیات کن کی ہیں؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لاسٹ کویسچن ہے آپ کی ایکسرسائز کا. ہر لائف وڈ آلویز بی اے بیکن آف لائٹ فار آل آف اس. آپ کی زندگی ہم تمام لوگوں کے لیے روشنی کا مینار ہے, مشعل راہ ہے. ہاؤ, کیسے؟ آنسر از حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ lived a life of hardships and sufferings. آپ نے ہمیشہ پریشانیوں اور مصیبت سے بھری ہوئی زندگی گزاری. But she always remained steadfast. لیکن وہ ہمیشہ ثابت قدم رہی. With a resolute faith in Allah. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایک پختہ ایمان کے ساتھ she faced every calamity of life with patience and valor. انہوں نے زندگی کی ہر مصیبت کا سامنا انتہائی بہادری اور صبر و استقامت کے ساتھ کیا. Hence, چنانچہ her life would always be a beacon of light for all of us. لہٰذا اسی لیے ان کی زندگی, یا چنانچہ اسی لیے ان کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. تو یہاں پہ تو ہمارے ایکسرسائز والے کویسچن جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں. وہ تقریباً 8 ہیں. آپ ان کو بہت اچھے طریقے سے پریپیئر کریں. اگر آپ ورڈ میننگس کو اسپیلنگس کے ساتھ یاد رکھتے ہیں تو آپ کے لیے ان جو کویسچنز ہیں ان میں یوز ہوئے ورڈز بھی بہت زیادہ ایزی ہو جائیں گے. اسپیلنگز آپ کو بار بار یاد نہیں کرنے پڑیں گے. لیکن میک یور ہیبٹ ٹو رائٹ ڈاؤن وٹ ایور یو ہیو لرن. جو کچھ بھی آپ نے یاد کیا عادت بنا لیں کہ آپ نے اس کو لکھنا ہے اور لکھ کے پریکٹس کرنی ہے. سنانے سے آپ ایٹ لیسٹ وہ چیز گین نہیں کر سکتے جو آپ لکھنے سے کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیپر جو آپ کا ہے, جو آپ کا ایگزامز ہیں, وہ وربل نہیں ہے, وہ ریٹن فارم میں ہے. وہاں پہ کسی نے آپ سے اورل نہیں سننا, وہاں پہ سب نے لکھوانا ہے. تو آپ نے لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے. دا مور یو پریکٹس دا بیٹر یو ول بی انشاءاللہ. اس کے بعد ہم باکس یا ایڈیشنل کویسچنس کی طرف جا رہے ہیں. کویسچن نمبر 1 ہے ہمارا باکس کویسچن میں, who were immigrants and where did they migrate to? امیگرینٹس کون تھے, مہاجر کون تھے, ہجرت کرنے والے کون تھے اور کہاں جا رہے تھے؟ تو the answer is the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ were the immigrants. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ امیگرینٹس تھے, وہ ہجرت کرنے والے تھے. they migrated from مکہ to مدینہ. اور وہ کہاں سے ہجرت کر رہے تھے؟ مکہ سے مدینہ کی جانب وہ ہجرت کر رہے تھے. Question number 2. What do you understand by the phrase in a fit of fury? اس فریز سے جو کہ in a fit of fury ہے کہ بہت غصے میں ہونا, اسے آپ کیا سیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ The phrase in a fit of fury refers to extreme state of anger. یہ فریز اشارہ کرتی ہے, یہ لفظ, یہ محاورہ اشارہ کرتا ہے کسی کے بھی شدید غصے میں ہونے کے جانب. Question number 3. Why was Abu Jahl furious? ابو جہل کیوں غصے میں تھا؟ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ did not reveal the secret, کیونکہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جو راز تھا وہ اس پر فاش نہیں کیا. Instead, اور اس کی بجائے she posed a counter question that infuriated Abu Jahl. انہوں نے سمپلی ایک سوال پوچھ ڈالا جس سے ابو جہل شدید غصے میں آ گیا. Question number 4. What other words you can use for accepted? قبول کرنے کے لیے آپ accept کے علاوہ کون سے الفاظ کو استعمال کر سکتے ہیں؟ So there are 3 words that I have written over here. Number 1 is embraced, جس کا مطلب گلے لگانا ہے. believed, ایمان لانا, یقین کرنا, اور considered, مان لینا, کسی چیز کو درست مان لینا. یہ 3 لفظ ہیں جی. Question number 5. Where did حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ where did حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم and حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ take refuge? ان دونوں حضرات نے کس جگہ پر پناہ لی ہوئی تھی؟
Answer is very simple. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु took refuge in the cave of Thor. इसको इंग्लिश में हम थॉर पढ़ते हैं THAWR, जबकि उर्दू में ये हमारे थॉर है. ये मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे. उर्दू में यकीनन आपके लिए मुश्किल काम है. ये गार सौर है और इस गार सौर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पनाह ली हुई थी. 6th क्वेश्चन है जी, हाउ डिड हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला फेस द कैलेमिटी ऑफ लाइफ. कैसे उन्होंने ज़िंदगी की मुसीबतों का सामना किया. शी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फेस्ड एवरी कैलेमिटी ऑफ लाइफ विद पेशेंस एंड वेलर. उन्होंने बहुत ही सब्र, इस्तकामत और बहादुरी के साथ ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात का सामना किया. इसके बाद पेज नंबर 45 पे हमारे पास वोकैबुलरी है. Choose the correct meaning of the underlined words. पहला है it was so delicate situation. Delicate is underlined word. नीचे 4 ऑप्शन है. पहला है difficult, फिर easy, फिर sensitive और फिर fragile. तो इसका ऑप्शन जो है, दुरुस्त ऑप्शन जो है वो C है, sensitive. Abu Jahl began, second MCQ है. Abu Jahl began knocking at the door violently. Violently underlined है, हमने ढूंढना है. पहला लफ्ज़ है politely, बहुत नरमी से. दूसरा slowly, आहिस्तगी से. Forcefully, ताकत के साथ, बहुत ज़्यादा ज़ोर से. और एंग्रीली, गुस्से के साथ. तो इसका ऑप्शन सी है, फोर्सफुली. थर्ड MCQ says she simply posed a counter question that infuriated Abu Jahl. Infuriated को यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है, which means options are pleased, helped, made extremely angry और annoyingly. तो again C ऑप्शन है इसका भी, made extremely angry. Fourth है जी, she remained steadfast and did not reveal the secret. Steadfast is the underlined word and options are patient, firm and resolute, ready to face, prepared for the worst. So B option is the correct option, firm and resolute. Abstract noun आज हम देखेंगे थोड़ा सा इसका हवाला, क्योंकि ये आपके MCQ का जो इंटीग्रल पार्ट है, हमें इसको समझना होगा. What is abstract noun? Students, one thing that we are getting from here is that it's a noun. It's a kind of a noun, क्योंकि हमने लिखा है इसमें कि एक noun. Abstract is something, जो कि हम bookish definition देख रहे हैं, उसके बाद मैं आपको explain करता हूँ. Abstract noun is the name of a quality, action or state. Quality, action or state. Number 1 is quality. Number 2 is action. Number 3 is state. Quality कोई भी खूबी है, action काम है, state हालत है. तो किसी भी noun की, किसी भी चीज़ की quality खूबी, action उसका काम या उसकी state या उसकी हालत जो है वो क्या होती है, abstract noun. दूसरी बात, इसको बहुत आसान तरीके से समझने के लिए, ये abstract noun वो nouns होते हैं जिनको हम अपनी जो 5 senses हैं, हवासे खमसा हैं, उनके ज़रिए से इसको फील या एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. इसको एक्सपीरियंस करने के लिए हमें अपनी अकल का इस्तेमाल करना पड़ता है. ये फिज़िकल स्टेट में हमारे सामने मौजूद नहीं होती, बल्कि ये उसकी एक वर्चुअल स्टेट होती है, वर्चुअल कंडीशन में होती है. और हमें इसका अंदाज़ा लगाने के लिए, इसको वैल्यूएट करने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए या इसको एक्सपीरियंस करने के लिए वी हैव टू यूज़ आवर विजडम. हमें अपनी अकल का इस्तेमाल करना पड़ता है. तो मिसाल इसकी इस तरह से है कि एग्जाम्पल जो उन्होंने बुक में दी हुई है कि शी फेस्ड एवरी कैलेमिटी of life with patience and valor. Patience, सबर, and valor और बहादुरी. अब सबर और बहादुरी ये 2 क्वालिटीज़ हैं, हमने लिखा ना यहाँ पे क्वालिटीज़, तो ये भी खूबियाँ हैं. तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मिसाल. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 47 पे. fill in the blanks with suitable prepositions. पहला है जी, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड, अंडरलाइन किया हुआ है, खाली जगह छोड़ी हुई है. माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना, फ्रॉम लिखेंगे इसमें, इन 622 AD. और AD का मतलब मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ. अब किसी ने इसको आफ्टर डेथ नहीं पढ़ना, बल्कि इसको हमने एनो डोमिनी पढ़ना है. और इसका इंग्लिश मीनिंग जो है वो है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि एग्जैक्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ऑनवर्ड जो साल हैं उनकी काउंटिंग स्टार्ट हो गई थी. लिहाजा अगर आज आप गिनना चाहें, आप देखना चाहें कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा हुए हुए कितना अर्सा हुआ था, तो इट्स एग्जैक्टली 2020, 2020 साल हो चुके हैं उनको पैदा हुए हुए, क्योंकि इसी की मुनासबत से ये साल गिने जा रहे हैं.
اس کے بعد نمبر 2 ابو جہل ڈیش a fit of fury headed towards حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوم. تو یہ سی آپشن آئے گا, ابو جہل in a fit of fury, in تیسرا آپشن ہے. تھرڈ ایم سی کیو he began knocking at the door, یہ بہت آسان ہے, at جو فرسٹ آپشن ہے at the door violently. فورتھ ایم سی کیو at this she instantly ran dash a corner of the home. اس میں بہت سارے بچے بہت عرصے سے بہت سالوں سے غلطی کرتے آتے ہیں کہ وہ یہاں پہ ٹوورڈز پٹ کرتے ہیں. ٹوورڈز غلط ہے. ٹوورڈز ہمیں ویسے سننے میں لگتا ہے کہ بالکل یہ اس کے ساتھ جاتا ہے, لیکن اگر ہم نے یہاں پہ لیسن کے اکارڈنگلی اپنی یونٹ کے اکارڈنگلی جو پریپوزیشن پٹ کرنا ہے تو وہ ٹوورڈز نہیں ہے, وہ ٹو ہے. تو سی آپشن ہے ٹو. اس کے بعد ففتھ ایم سی کیو کہتا ہے شی ہیز ریزولیوٹ فیتھ ان اللہ, بی آپشن ہے. She gave dash all the money to the poor and the needy away. She gave away all the money. D option है. Her life would always be a beacon dash light for all of us. Beacon of light, off آئے گا اس میں. اس کے بعد پیج نمبر 47 پہ ہی fill in the blanks with prepositions of time. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہی prepositions جب ٹائم کے حوالے سے ٹائم کو بیان کرتے ہیں تو کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں. Ali is arriving on January 26th at 2 o'clock in the afternoon. تو پہلے جو بلینک ہے اس میں آپ آن لکھیں گے اور جو باقی کا دوسرا بلینک ہے اس میں آپ ایٹ لکھیں گے. اس کے بعد ہے بی ایم سی کیو ثاقب از لیونگ آن فرائیڈے ایٹ نون. تو فل ان دا بلینک جو ہم نے کس سے فل کیا آن سے, آن فرائیڈے ایٹ نون. نمبر سی اشر ہیز اسٹارٹیڈ ورکنگ فار ہز لا فرم ڈیش 1995. تو یہ کیا ہوگا ان 1995. D I met Shaheen dash 9 AM. تو I met Shaheen at 9 AM. At is fourth MCQ کا correct option. E the doctor will see Alize dash the evening. تو یہ کیا ہوگا, the doctor will see Alize in evening. Sobia has her birthday dash September 11. Sobia has her birthday on September 11. Basically یہ 9/11 بنتا ہے. We will have vacation dash summer. We will have vacation in summer. یہاں پہ ہماری یہ ایکسرسائز سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اس کے بعد پیج نمبر 50 پہ آ جائیں. لاسٹ 2 سیگمنٹس ہیں جو ہم نے اس میں کمپلیٹ کرنے. She would quietly venture. Quiet جو ورڈ ہے اس کا آپ نے آگے آپشن ڈھونڈنا ہے, کیونکہ یہ جو سوال ہم کریں سیگمنٹ جو کریں یہ ہے چوز دا کریکٹ میننگز آف دا انڈرلائنڈ. تو کوائٹلی کے آگے 4 آپشنز ہیں, میں صرف درست آپشن آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں. کوائٹلی مینس خاموشی کے ساتھ, اور اس کا آپشن جو دیا گیا اس میں ہے سائلنٹلی, خاموشی کے ساتھ. اٹ واز سو ڈیلیکیٹ سچویشن. صورتحال بہت ہی نازک تھی. ڈیلیکیٹ انڈر لائن ورڈ ہے اور میننگ ہے اس کا جو آگے آپشن ہے وہ ہے سینسٹیو, حساس, نازک. نمبر 3 ایم سی کیو ہر گرینڈ فادر حضرت ابو قحافہ واز آ ڈس بلیور یا ون ہو ڈز ناٹ بلیو ان اسلام. ڈس بلیور کا آگے مطلب لکھا ہوا ہے اور یہ کیا ہوگا, سی آپشن ہوگا ون ہو ڈز ناٹ بلیو ان اسلام. 6 دا ورڈ وینڈکٹیو مینس, وینڈکٹیو کا مطلب ہوتا ہے ریونجفل, انتقام لینے والا, بدلہ لینے والا, ریونجفل اس کا میننگ ہے. شی پریپیئرڈ فوڈ فار دس جرنی, جرنی مین ٹریول, سفر. شی ڈائڈ ایٹ دا رائپ اولڈ ایج, رائپ اولڈ ایج کو انڈر لائن کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے میچور, پختہ عمر میں. شی ریمینڈ اسٹیڈ فاسٹ اینڈ ڈڈ ناٹ ریویل دا سیکرٹ. اسٹیڈ فاسٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے فرم اینڈ ریزولوٹ, پختہ ارادے والی, ثابت قدم. شی سمپلی پوز اے کاؤنٹر کوسچن دیٹ انفیوریٹڈ, انفیوریٹڈ غصے میں لے آیا. انوائڈ, انفیوریٹڈ کا مطلب ہے انوائڈ, غصے میں آنا. فیوریسلی مینس اینگریلی, غصے میں. دا فلورز آر کورڈ, کورڈ مین چھپانا, ڈھانپنا. ہڈن اس کا صحیح آپشن آگے. ایسٹونش مین سرپرائز, حیران کرنا. ایسٹونش کا آپشن ہے سرپرائز. ویریس ڈفرینٹ, کئی طرح کے. یو ought to be punctual, ought to پہلا آپشن. ریزولوٹ مینس فرم, ریزولوٹ کا مطلب یہاں پہ ہے فرم, بی پارٹ. ڈیورنگ دا پیرلیس جرنی, پیرلیس خطرناک, ڈینجرس. ایوری نائٹ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ would quietly venture, venture سفر کرتی تھی, خطرناک. undertake اختیار کرتی تھی. she instantly ran to a corner of the home, instantly جلدی, فوراً, immediately فوری طور پہ. with the constant fear of being detected, detected کا مطلب ہوتا ہے جس کا پتہ لگ جائے. to find out. last part ہے جی choose the correct option according to the grammar. how cold night is, ہم اس کو پہلے بھی کر چکے ہیں, یہ ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہے جہاں پہ ہم کسی بھی قسم کے اپنے ایموشن یا فیلنگ کا اظہار کریں تو وہ ایکسکلیمیٹری سینٹینس کہلاتے ہیں. sympathy, sympathy کیا ہے, is an abstract noun, جیسے کہ ہم آلریڈی یہاں پہ بیان کر چکے ہیں, یہ کسی بھی کوالٹی کی بات کر رہا ہے تو sympathy is a quality, that's why it is called as abstract noun.
पेशेंस, अगेन पेशेंस भी एक क्वालिटी है या पेशेंस स्टेट भी है, तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रजी इज लीविंग ऑन फ्राइडे एट नून, ये अभी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। द बॉय laughs लाउडली, इंट्रांजिटिव वर्ब है, laughs जो है वर्ड ये अंडरलाइन किया गया है इंट्रांजिटिव। ये मैं आपके यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ व्हाट इंट्रांजिटिव इज। Students, we need to understand what intransitive verbs. Intransitive verbs which are or which need. Look at the word board. What intransitive verb is? Intransitive verbs which need objects to convey their full meanings. इन्हें object की ज़रूरत होती है। इनमें जुमले के बल्कि इसको हम यूँ कर लेते हैं। Intransitive verbs which do not need objects to convey their full meanings, जिन्हें object की ज़रूरत नहीं होती अपने पूरे meaning को clear करने के लिए। These verbs cannot be converted into passive voice, और इन verbs को हम passive voice में convert नहीं कर सकते। Examples मैंने दो लिख दी हैं, we laugh, he runs। अब आप यहाँ पे देखें कि ये एक verb है laugh, इसको अपने meaning को fully convey करने के लिए किसी भी object की ज़रूरत नहीं है। Same is the case with runs, runs भी एक complete वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इसको भी अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए किसी किस्म के ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई भी ऐसा वर्ब जिसको अपने फुल मीनिंग को कन्वे करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना पड़े और हम उसको लेटर ऑन पैसिव वॉइस में भी कन्वर्ट ना कर सकें, वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। लिहाजा यहाँ पे जब हमने पढ़ा कि द बॉय laughs, तो laughs जो है वो चूँकि इसको किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद है जी ब्रेवरी। ब्रेवरी मीन्स, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वैलर, बहादुरी, ये भी अगेन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। विजडम, अगेन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रजी इज लिविंग ऑन फ्राइडे, ऑन अंडरलाइन वर्ड है, और ऑन क्या है, ये बेसिकली प्रपोजिशन है। ही इज अशेम्ड ऑफ, प्रपोजिशन है ऑफ। ही बिगैन नॉकिंग एट द डोर, ये आपने फिल करना था। ही फेस्ड एवरी कैलेमिटी, कैलेमिटी अगेन मुसीबत, परेशानी, तकलीफ, इसको हम फिजिकली तो नहीं देख सकते, इसको हम अपने दिमाग के अकॉर्डिंगली मैनेज कर रहे होते हैं और अंडरस्टैंड और एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, लिहाजा ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसके बाद इग्नोरेंस, जहालत, कम इल्मी, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इट वॉज सो डेलिकेट, प्रोनाउन इन द सेंटेंसेस, इस पूरे सेंटेंस में प्रोनाउन कौन सा है, तो इट एक प्रोनाउन है। दे ऑफर्ड ह्यूज, ह्यूज क्या है, तो ह्यूज रिवॉर्ड नाउन है, और ह्यूज क्या है, वो एडजेक्टिव है। एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये क्या है, ये एक फ्रेज़ है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का स्ट्रक्चर हमें नहीं मिलता। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाज अमंगस्ट द अर्ली फ्यू हु जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन वही होता है जो लेटर ऑन अपने सब्जेक्ट को जुमले के आगे जाके बयान करा होता है, और रिलेटिव प्रोनाउंस के बाद हमेशा याद रखें कि आपको एडजेक्टिव क्लॉजेज मिलते हैं। इसके बाद जी, शी डिड नॉट मेक अ स्टेटमेंट दैट would give them a clue, clue जो है वो यहाँ पे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हमारा जो यूनिट नंबर 4 है, इट गेट्स completed. We have gone through the translation from English to Urdu, question answers, box question answers, then some grammatical concepts, and then the complete exercise regarding your MCQs. यहाँ पर हमारा जो ये लेक्चर है ये कंप्लीट होता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट पर इंशाल्लाह एक और नए लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।